हुसैनियत हमें बचाए हुए। कुल्लु शायन यरजाओ इलल असल, हर चीज अपने असल की तरफ। ये कानून है, ये लॉ है कि हर चीज अपने असल की तरफ पलटेगी। आप मट्टी का ढेला उठाएं, हवा में उड़ाएं, वो नीचे आएगा, क्योंकि उसका मरकज नीचे है। आप माचिस की तीली जलाएं, शोला ऊपर जाएगा, क्योंकि कुर्रा नार ऊपर। जो चीज जिस मरकज से हो उसकी तरफ पलटती है। मोमन मर्जी से मजलिस में नहीं आता, आप इन 10 दिनों में आजमा के देख लीजिए, आजमाइएगा इन 10 दिनों में, इस चीज को आजमा के देख लीजिएगा। मजलिस का वक्त होगा, आपके उससे पहले एक बेचैनी, जरूरी अमूर जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। मैं मिंबर के तकद्दुस और मौला अब्बास का अलम जामन है, मैं गवाही बना के कह रहा हूं, इतना लोग खुशियों का इंतजार नहीं करते जितना हुसैन के अज़ादार रोने का इंतजार। इंसानी फितरत है, इंसान गम से घबराता है। उसे पता चल जाए फलां जगह पे गम की महफिल है, वो कभी नहीं जाएगा, नहीं यार, दिल परेशान हो जाएगा। आप आजमाइएगा, इन 10 दिनों में आप मजलिस के बगैर रह ही नहीं सकते। जितने भी जरूरी काम हो, बंदा कहता है यार जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी। सख्त मौसम में घरों से निकलती है। मुझे हुसैन की कसम, लोग ये समझते हैं शायद हम मजलिस में जा रहे हैं। हुसैन की मां दरवाजे पे खड़ी होकर तुम्हें आवाज दे रही है, तुम्हें बुलाया जाता है। हुसैन की मां नाम ले लेके बुलाती है। मजलिस से एक रात पहले फरिश्त बनती है, हुसैन का बेटा और हुसैन की बहन फरिश्त बनाती है। जब मोमिनीन मजलिस में आते हैं, दरवाजे पे सज्जाद इस्तकबाल करते हैं। पलट के आ गए थे मदीने वापस, आबाद हो गया था मदीना। मिनहाल कूफी आया मौला सज्जाद के पास, उसने कहा मौला मुझे खबर हुई आप बहुत रोते, मौला करबला ने आपको ज़ईफ कर दिया, लेकिन मौला हम क्या करें, मैं इजाजत लेने के लिए आया हूं, मेरा बेटा जवान है। करबला के बाद मेरा जी नहीं करता कि हम कोई खुशी करें। मैंने जुमला छुपाया था, अब अगर तुम हाय कह सको तो मैं जुमला बदलता हूं। मिनहाल कहता अकबर के बाद जी नहीं करता कि बेटे की शादी। मौला अकबर और कासम के बाद जी नहीं करता बेटों की शादियां करें। ए मेरा मौला, पूछने आया हूं, इजाजत है मैं बेटे की शादी करूं? हाँ हाँ मिनहाल, ये वाजिबात में से है। मिनहाल जल्दी करो मेरे मौला, फिर एक हसरत है, आप आएंगे। जो मिनहाल ने मौला सज्जाद से कहा ना आप आएंगे, सज्जाद रो के कहते हैं करबला के बाद खुशियां, जब से मेरा अकबर घोड़े की जीन से गिरा मुझे खुशियां अच्छी नहीं लगती। मिनहाल कहता मौला फिर ठीक है, मैं बेटे की शादी नहीं करूं। मौला जब तक आप नहीं आएंगे। मौला सज्जाद रो कहते अच्छा अगर तेरी जिद है, तूने इतनी मोहब्बत से कहा है, फिर एक मेरी भी बात मान। मौला हुक्म फरमाया अपने बेटे की शादी पे गरीब की मजलिस का एहतमाम। मैं घर से मजलिस के लिए आऊंगा। मिनहाल हमें अच्छा नहीं लगता तेरे घर में खुशी होगी और वहां रोना हो। क्या मिनहाल तेरे घर के लोग मजलिस हुसैन में रो लेंगे? मिनहाल कहता नस्लें कुर्बान करूं, मौला तेरे गम से ज्यादा अच्छा कौन सा गम है? मौला मेरे घर में मजलिस होगी मौला हुसैन की, हम रोएंगे हुसैन को। ये कहना था मौला सज्जाद अपनी जगह से उठ के खड़े हुए, दोनों हाथ माथे में रखते तेरा बड़ा शुक्रिया, तू मेरे बाबे की मजलिस का एहतमाम कर रहा है। ये जुमला कहना था, मिनहाल हाथ बांध के कहता फरजंद ज़हरा मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? मौला ये एहसान नहीं है, ये हमारा हक बनता है कि हम हुसैन को रोए। मिनहाल बाहर वाले दरवाजे पे गया था, ये पर्दे से
کنیز آئی. آگے مولا سجاد سے کہتی عالیہ کہہ رہی منہال سے کہے ایک کنات لگوانا زینب ساتھ آئے. منہال سے کہے پردے کا اہتمام کرنا, میں زینب بھی ساتھ آؤں گی. جب کہا نا میں زینب ساتھ آؤں گی, تڑپ گیا منہال. رو کہتا مولا علی کی بیٹی میرے گھر, علی کی بیٹی میرے گھر. منہال جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم جائیں گے. بس عزادارو منہال نے مجلس حسین کا انتظام کیا. لوگ مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. منہال باہر باہر والے دروازے کو مجلس کے آغاز میں تکیے لگا کے بیٹھا. آخر جب مجلس اپنے وسط میں پہنچی, منہال سر جھکا کے کہتا صدیقہ ماں کا بیٹا ہے, وعدہ کیا تھا آؤں گا. اللہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہم سے جو غریبوں کے گھر امام نہیں آیا. منہال یہ کہے کہ اٹھ کے باہر کی طرف گیا تو کوئی شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہے جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے. منہال ہاتھ پکڑ کے کہتا مسافر آگے جا کے بیٹھ. اتنا جملہ کہنا تھا یا سید الساجدین نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا, رو کے فرمایا منہال جب سے مجلس کا آغاز ہوا میں سجاد آ گیا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو میرے بابے کو رونے کے لیے آئے. غم حسین حسرت ہے, چاند طلوع ہو جائے تو غربت میں دیکھنا, بس چاند کو دیکھ کے ایک ذہن میں بہت لینا یہ چاند کس کس نے کہاں کہاں دیکھا. حسین نے سفر میں دیکھا, زینب نے محمل میں دیکھا, اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا, اکبر نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا, عباس نے ریت پہ گر کے دیکھا, صغرا نے مدینے میں دیکھا. جو ہی آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا میرے مولا حسین سفر میں تھے. جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا, آج چاند ڈھونڈنا مشکل ہے, اس دور میں ریگستان صحراؤں کا سفر, دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی. میرے مولا نے اپنی سواری چھوڑی, سواری کو وہیں پہ چھوڑ کے حسین نے سر سے امامہ اٹھا. حسین چاند کی طرف دیکھ کے اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون, ان للہ و انا الیہ راجعون, ان للہ و انا الیہ راجعون. پڑھتے ہوئے 7 بار حسین نے ان للہ پڑھا. 7 قدم چلا تھا رسول کا بیٹا, یا علی کی بیٹی کی آواز آئی اما فضہ جلدی کر عباس کو بلا. بی بی فضہ نے آواز دی عباس آقا زادی بلا رہی ہے. عباس جلدی سے بی بی کے محمل کے قریب آئے. جی شہزادی. رو کے کہتی عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے, میرا جی گھبرا رہا ہے. فرمایا بی بی کیوں حسین کو ڈھونڈ رہی ہے؟ مولا حسین ابھی گھوڑے کی زین سے اتر کے گئے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے اللہ جانے تھوڑی دیر سے میرے کان میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, تھوڑی دیر گزری ہے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, میرے حسین کو بلاؤ. عباس روتے ہوئے وہاں گئے جہاں کریم کربلا تھا. مولا عالیہ نے تجھے بلایا ہے. حسین الٹے قدموں سے چلے, محمل کے قریب آ کر بول علی کی بیٹی کیوں بلایا ہے؟ رو کے فرمایا حسین اپنا سر میرے محمل کے اندر لا. حسین کا سر محمل کے اندر آیا. علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, ماتھا چوم کے کہتی سچ بتا رویا کیوں تھا, سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے کہتے زینب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے بار بار میری چادر سر سے اتر رہی. حسین کہیں یہ تیرے گجرنے کا چاند تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں عالیہ یہی میری شہادت کا چاند. اب اگلی سطر سننا, جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو. بی بی کا کون سا چاند ہے؟ فرمایا محرم کا. حسین یہ وہی چاند ہے جس کی نانا نے خبر دی. عالیہ یہ وہی چاند, یہ وہی چاند ہے جس کی بابے نے خبر دی تھی. عالیہ یہ وہی چاند ہے. بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہو نا تو کوئی بہن کو کہہ دے کہ اب اس کی زندگی کے دن ختم ہونے والے, اس بہن سے لمحہ نہیں گزرتا. اگلی سطر ہائے کہہ کے سننا. جب عالیہ کو یقین ہو گیا یہ وہی چاند ہے, رو کہتی حسین پتہ کتنی راتیں رہ گئی,
حسین رو کے کہتے 9 راتوں کا مہمان ہے تیرا بھائی. تڑپ گئی مصطفیٰ کی بیٹیاں، رو کے کہتی ہے حسین تھوڑی راتیں رہ گئی، حسین اب میری منت ہے، حسین میرے محمل سے دور نہ جانا، حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں، حسین میرا تیرے بغیر اب جی نہیں لگے گا، حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینے میں چادروں کا کاروبار کرتا تھا، وہ کہتا کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ جانے کوئی ایک ایسی رات آئی ہے، میں نے مدینے کی گلیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی دیکھی، لوگ تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، میں نے ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہنے لگا دیکھ نہیں رہا کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم جعفر صادق کو اس کے بابے کا پرسہ دینے جا رہے ہیں. وہ کہتا میرا پہلا سال تھا مدینے میں بھی اس قافلے میں اس کے ساتھ چل پڑا، میں بھی اس رش میں ان کے ساتھ چل پڑا، میرے ذہن میں رستے میں خیال تھا مدینے میں جعفر صادق کی حویلی ہوگی، امام اپنی حویلی پہ اپنے مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اب میں جا کے ان کو ان کے بابا کا پرسہ دوں گا. وہ کہتا جب میں مولا جعفر صادق کے دروازے پہنچا، میں کاش وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ بنا ہوا ہے، میں اس حلقے میں سے امام کو ڈھونڈ رہا تھا، جو ہی میں امام کو تلاش کرتے کرتے میری نظر پڑی ان لوگوں کے حلقے میں کوئی ایک شخص ہے جو زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس کے سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میں نے شخص سے پوچھا یہ کون ہے، آواز ہے یہی تو جعفر صادق ہے. جعفر صادق کا نام آنا تھا، قدموں میں بیٹھ کر مولا تو اتنا بے چین ہو کے کیوں رو رہا ہے، فرمایا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میرا گھر اجاڑ دیا، یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے ہمارا گھر اجاڑ دیا. آپ آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ کے آئمہ محرم مناتے کیسے تھے. میرے 9ویں امام نے اپنے 10ویں امام بیٹے کو وصیت میں کہا تھا منا میں پیسے دے کے عزاداری کا اہتمام کروانا، کوئی رونے والا نہ ملے، کوئی غلام اکٹھے کر لینا، ان کو اجرت دے کے کہنا حسین کو رو. یہ میرے 9ویں امام کی وصیت ہے. 10ویں امام سے کہا منا میں حج کے دنوں میں اگر کوئی شیعہ نہ ملے حبشی غلام بلا لینا، انہیں پیسے دے کے کہنا ہائے حسین کہہ کے روئے، حج میں میرے بابے کی غربت چھپنے نہ دینا. 7واں شہنشاہ بغداد کے قید خانے میں محرم کی 10 راتیں زنجیروں سر پہ مار کے روتا تھا. میرے 8واں شہنشاہ خراسان کا والی محرم کا چاند طلوع ہوا، میرے 8ویں مولانا کا کوئی دیبل کو بلاؤ. ایک شخص دوڑا ہوا دیبل تجھے امام رضا نے بلایا. دیبل تیز قدموں سے چلا، جو ہی امام کے دروازے پہنچا، کتاب میں نہ ہو میں زہرا کا مجرم، جو ہی دیبل دروازے پہ امام رضا اپنی جگہ سے اٹھے، دروازے کی طرف تیز قدموں سے دوڑے، دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے میری دادی زہرا کے مددگار، اے میری ماں فاطمہ زہرا کے مددگار، تجھ پہ میرا سلام یا ناصر امنا، اے میری دادی زہرا کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. دیبل تڑپ گیا، دیبل تو نے کوئی میری جد کا مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل کہتا رات ہی نیا مرثیہ لکھا ہے. امام کہتے جلدی سنا، میں حسین کو رونا چاہتا ہوں. دیبل ممبر پہ آیا، دیبل ممبر کے قریب کھڑا ہو کے مرثیہ پڑھنے لگا. امام کی آواز رک، ممبر پہ بیٹھ. دیبل تڑپ کے کہتا آپ کہاں بیٹھے، پہلی رات ہے ہائے حسین کہہ کے رو لینا. مولا آپ کہاں بیٹھیں گے، فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہوں. دیبل کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے، میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں. امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تو ذاکر حسین بن، میں عزادار حسین بنتا ہوں. تو تھوڑی دیر ذاکر شبیر بن، مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل کہتا حکم امام تھا مجھ پہ واجب ہو گیا، میں ممبر پہ آیا. دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا جو آج بھی عربوں میں مشہور ہے، مشہور ترین دیبل کا مرثیہ، مشہور ترین مرثیہ، اے زہرا تیرا چمن اجڑ گیا. اسی مرثیے کو ہمارے اہل بیت شہید محسن نقوی نے اپنے منظوم کلام میں لکھا تھا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا.
دیبل نے منبر پہ آ کے کہا اے فاطمہ زہرا تیرا بھرا چمن اجڑ گیا، اے سیدہ تیرے گلستان کو نظر لگ گئی، اے بی بی تیرے پھول اور تیری کلیاں بکھر گئیں۔ یہ کہہ کے دیبل نے اگلا شعر پڑھا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے تیروں کا کفن پہنایا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین پہ جس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد پہ جسے ماں کے ساتھ قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر پہ جسے کم سنی میں قید کیا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جس سے مدینے میں غربت کی زہر دے کے مارا گیا، بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے بغداد کے قید خانے میں قیدی کیا گیا۔ یہ مرثیہ ختم کر کے دیبر روتا ہوا منبر سے نیچے اترا، امام رضا نے اپنی ہاتھ سے ایک شعر لکھا، شعر لکھے گا دیبل اپنے مرثیے میں آج سے شعر کا اضافہ کر دے۔ دیبل منبر پہ آیا، دیبل نے شعر پڑھا، بی میرا سلام تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد دیبر رو کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے۔ امام رضا نے گریبان کے بدن کھولے، روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں اکیلا دفن ہو جائے گا۔ دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا، مجلس کا ماحول تبدیل ہو گیا، لوگوں کو غش آنا شروع ہو گیا۔ دیبل دوسری بار شعر پڑھنے لگا، یا عورتوں کی طرف سے کنات پھٹی ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی آئی، روکا دی دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا، جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی ہے، کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی، آؤ پہلی رات مولا سے کہے اے مولا رضا تیری بہنوں نے تیری شہادت کے شعر سنے تھے اور وہ گھر میں بے ہوش ہو گئے۔ حسین کی 3 سگی بہنیں 70 قدم کے فاصلے پہ